नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, एक बड़ी अहम खबर मौसूल हुई है कि भारत और पाकिस्तान सीज़ फायर पर तैयार हो गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये दावा किया गया है कि पाकिस्तान और भारत सीज़ फायर पे तैयार हो गए हैं। ये इस वक्त एक खुशखबरी भी है, एक तसल्ली की भी बात है और एक ज़रूरी बात है, चूँकि हम तो पहले भी जिक्र कर रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान का आमने सामने आ जाना दो न्यूक्लियर पावर्स का, ये एक न सिर्फ हम दोनों ममालिक के लिए, यहाँ पे रहने वाले 2.25 अरब लोगों के लिए खतरे का बायस है, बल्कि ये पूरे खित्ते के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये खतरनाक है। चूँकि जब इस तरह की कोई सूरत हाल पैदा हो जाती है तो फिर न्यूक्लियर कौमें हैं किसी हद तक भी जा सकती हैं, लेकिन ये अल्लाह पाक का करम है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत हौसले से नवाजा है। जिस तरह की सूरत हाल आपने देखी कि पीछे जब ये 15-20 दिन पहले जब ये पहलगाम का ड्रामा रचाया गया तो भी इंडिया ने पाकिस्तान को जिच करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि ये एक नाकाम ड्रामा था तो पाकिस्तान की तरफ जितने भी इल्ज़ामात लगाए गए वो इल्ज़ामात जो झूठ साबित हुए और इंडिया को कहीं जाए पनाह न मिली। इंडिया ने हर तरफ कोशिश की कि हम किसी तरह से दूसरे ममालिक को अपने साथ मिला के पाकिस्तान के ऊपर को प्रेशर डालने की कोशिश करें, लेकिन वो जब ना हुआ तो फिर 7 मई को दोबारा जो है वो एक रात की तारीकी में ऐसा हमला किया गया जो हमारी नैती आबादी के ऊपर था। उसके बाद फिर ड्रोन भेजे गए, फिर पाकिस्तान के ऊपर लाजम हो गया और जब जंग फर्ज कर दी जाती है, जंग मुसल्लत कर दी जाती है तो ज़ाहिर है जिंदा कौमें अपना जवाब अपना हिसाब ज़रूरी लेती हैं। तो आज अल्लाह का शुक्र है, आज सुबह हमने वो जो कर्ज हम पे लाजम था हमने वो कर्ज अदा कर दिया। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो अभी एक नई डेवलपमेंट आई है, नई खबर आई है सीज़ फायर की, ये बेसिकली ये जो एक कामयाबी है या ये जो हमें कामयाबी मिली है, बेसिकली ये यहाँ के 2.25 अरब जो यहाँ की आबादी है ये उसकी कामयाबी है, ये उसके लिए खुशखबरी है बेसिकली। तो क्योंकि इतनी बड़ी यहाँ पे आबादी है और ये सब जब अल्लाह ना करे जंग की कोई सूरत हाल पैदा होती है तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है वो खते गुर्बत से नीचे रहने वाले जो इंसान होते हैं उनके लिए होती है। और जंग तो इंसानों के जितने भी चरिंद परिंद और जितनी भी मखलूक़ात दो कौमों के में रह रही होती है, जहाँ पे जंग का माहौल होता है तो सभी इससे मुतासर होते हैं। क्या खेत खलियान, क्या हर चीज़ जो है जंग मुतासर कर देती है। जंग एक तबाहकुन अमल है और इस अमल से गुजरना जो है वो बड़ा तकलीफ देह है। लेकिन एक जो नई खबर अभी सामने आई है ये बहुत हौसला अफजा है, अच्छी है, मुस्बत खबर है और आज ये जो मुस्बत खबर सामने आई है इस हवाले से अभी हम तफसीली बातचीत करेंगे। तो अब्दुर्रहमान, क्या समझते हैं कि आज ये भी जो खबर सामने आई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सीज़ फायर के इम्कानात रोशन हो गए, तो आप क्या समझते हैं कि जो एक जंगी माहौल बना हुआ था उससे हम निकलेंगे और ये हम दोनों ममालिक के लिए कैसा रहेगा? जी अलवी साहब, बिल्कुल ये एक बड़ी पॉजिटिव, बड़ी खुशाइंद खबर है दोनों मुल्कों की आवाम के लिए, इस खत्ते के लिए। इस खत्ते के अंदर और बहुत सारे मसाइल और चैलेंजेस सामने हैं और दोनों मुल्कों की क़यादत को उन मसाइल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये बड़ा पॉजिटिव काम है। इस सीज़ फायर की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्शन का रिएक्शन आ रहा था। पाकिस्तान भारत ने एक एक्ट किया और उसके जवाब में पाकिस्तान को रद्द-ए-अमल देना पड़ा। उस रद्द-ए-अमल ने पाकिस्तान का दिफा भी बताया, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ भी बताई और पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसको भी इस्टेब्लिश कर दिया। अब इशू ये था कि क्या ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा या इसको कहीं पर इख्तिताम पजीर होना है। लेकिन चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अगर आकर खुद बताती बाकायदा तौर पर, इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पता लगते हैं कि ये सीज फायर किन बातों पर हुआ है, ये सीज फायर कितना देर पा होगा और जो कोर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर और जो पानी पाकिस्तान का बंद करने बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि जो सीज फायर की बात की गई है। जी
ان سارے ایشوز کے اوپر بھی ایک کلیرٹی چاہیے، بالکل کیونکہ ہم پانی کی ایک بوند سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بالکل صحیح ہم ہے کشمیر کے سٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ جو غلط فہمی تھی جی کہ پاکستان کو بنانا ریپبلک سمجھا گیا، جی بالکل ریڈ لائن نہیں، وہ تو کراس کی غلط گئی۔ فہمیاں عبد الرحمان دور ہو چکی، اب سب غلط فہمیاں دور ہو چکی، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پاکستان کا سٹانس ہے، جو پاکستان کے حقوق ہیں اور جو سٹیٹس کو پہلے تھا اس جنگی ماحول سے، ہم اس سے بالکل بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، اس کو ساتھ رکھ کے ہم اپنے حقوق کے ساتھ ہی جو ہے وہ سیز فائر کی طرف سے جائیں گے۔ لیکن چونکہ زندہ قومیں ہیں، ہم زندہ قوم کی طرح ہم نے اپنی قوم کی حفاظت کی، اپنا بدلہ لیا، تو لیکن یہ ایک اچھی خبر ہے، دیکھتے ہیں آگے کیا کیا صورتحال ایمرج ہوتی ہے۔ نیازی صاحب، اس خبر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سیز فائر کے حوالے سے آپ کو بھی بتائی گئی ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی بات ہے۔ امریکہ کے کہنے پر اگر سیز فائر ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو باقاعدہ دونوں فریقین جب بیٹھیں گے جی تو پاکستان کو اپنی شرائط پیش کرنی چاہیے، کیونکہ ہم وکٹری سٹینڈ پہ کھڑے جی ہیں، بالکل پوری دنیا ہوتا ہے۔ جی بالکل تو ابھی تو ہم نے حملہ کرنا تھا، ابھی تو ہم نے جواب دیا، جو انڈیا نے ہم پر حملہ کیا رات کی تاریکی میں جی 7 مئی کو، جی اس کی ہم نے ریٹیلیشن دی ہے۔ بالکل تو پاکستان کو چاہیے کہ جب وہ امریکہ اس کا ثالث بن کر بیٹھتا ہے، دونوں فریقین کو وہ کنوین کرتا ہے کہ آئیں سیز فائر کے بعد آپ کے معاملات کو ہم جو ہے ریزالو کرتے ہیں، تو اس میں 2-3 چیزیں جو ضرور رکھیں۔ ایک جو ہے بی ایل اے کو جو راہ سپورٹ کر رہی ہے اس کو سے بالکل ڈسٹنس کرنا پڑے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ آرٹیکل 370 مقبوضہ کشمیر میں اس کا نفاذ ہونا چاہیے۔ تیسرا یہ جس طرح سمجھوتا ایکسپریس ہے یا وہ پل واما والے یا یہ موجودہ جو پہلگام والے واقعات فال فلیگ آپریشن ہے، یہ اس سے باز آنا ہوگا۔ چوتھا یہ ہے کہ یہ صرف جو اپنے خطے میں جو لوگ خطے غربت کے نیچے جا رہے ہیں، جس طرح آپ نے کہا کہ 250 ارب لوگ ہیں، 2.25 ارب لوگ ہیں، 2.25 ارب لوگ ہیں، آپ ان کے جو مسائل کو دیکھیں، غربت کو ختم کریں اور تجارت کو آگے بڑھائیں۔ دیکھیں مجھے یقین تھا کہ انڈیا جو ہے نا وہ سیز فائر کے لیے تیار ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ پاک دنیا کی اس وقت چوتھی بڑی جو معیشت ہے، وہاں پہ انویسٹر بھاگنے کا سوچ رہے تھے۔ میں ابھی انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا تھا، وہاں پہ یہ وہ اپنی رائے دے رہے تھے کہ انڈیا کے اندر جو انویسٹر ہے وہ بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں، جنگی حالات میں کون رکتا ہے؟ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ بریگیڈیئر لیاقت علی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بریگیڈیئر صاحب جی بریگیڈیئر صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہاں آ رہی ہے۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان سیز فائر پہ تیار ہو گئے ہیں۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس نئی ڈیولپمنٹ کو کہ جنگ تو جاری تھی اور آج باقاعدہ جنگ شروع ہو گئی تھی، تو ایسے حالات میں سیز فائر کی طرف معاملات جاتے ہوئے آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اچھی بات ہے، سیز فائر کے دونوں اگر سائڈ تیار ہو گئے ہیں سیز فائر کرنے پر تو یہ خوشائند بات ہے۔ جی لیکن میرا خیال ہے کہ سیز فائر کو قبول کرنے سے پہلے یہ شرائط منوانی چاہیے کہ ہمارے پانی کا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو۔ بھارت کی جو دھمکیاں ہیں کہ میں سینتاس ٹریٹی کو ختم کر دوں گا، تو اگر یہ ختم کرے، ضرور ختم کرے، ہمارے 3 دریاؤں کا پانی واپس کر دیں۔ جی بالکل، اگر یہ ختم کرنا چاہتے ہیں سینتاس کی جو ٹریٹی تھی اس کو ضرور ختم کرے۔ ستلج بیاس اور راوی کا پانی اس سے پہلے ہمارے پاس تھا، وہ پانی واپس کر دیں۔ صحیح ہے۔ اپنے ہیڈ ورکس جو بنائے ہیں ان کو گرا دیں، صحیح، اور دریاؤں کو چھوڑ دیں تاکہ وہ پنجاب میں آئیں، پاکستانی پنجاب میں، اور پھر سندھ میں شامل ہو جائیں جو ان کا قدرتی بہاؤ تھا۔ جی بالکل۔ اسی طرح بھارت کو چاہیے کہ وہ یہ بھی بین الاقوامی فورمز کے اوپر اقرار کرے کہ کلبھوشن نیٹ ورک جیسی وارداتیں دوبارہ پاکستان میں نہیں کریں گے۔ جی بالکل، اور ان کے اینکر جو ٹی وی پہ بیٹھ کے مجید بریگیڈ کو کہتے ہیں کہ عاصم منیر کا سر لے کر آؤ اور پنجابی سپاہیوں کو قتل کرو تاکہ ان کی لاشیں گھروں میں جائیں اور ان پہ نشان لگاؤ کہ یہ ہم نے قتل کیے ہیں، یہ انسانیت سوز باتیں ٹیلی ویژن پہ ان کے اینکر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو حکومت کی بالکل نکیل ڈالنے کی بالکل اقرار کرے کہ آئندہ سے اس قسم کی حرکت نہیں ہوگی۔ جی بالکل۔ دہشت گردی پر
مائل کرنے والی باتیں ہیں. جو یہ کام کرتے ہیں ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. صحیح. اور آئندہ سے پاکستان کے اوپر اگر کوئی حملہ ہوا تو بین الاقوامی برادری ہمیں ضمانت دے اور تاوان مانگے بھارت سے. جی صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ کیا ہے جو کہ بلا وجہ انہوں نے ہمارے اوپر جاریت کی. آپ کی بات بالکل. تو صرف یہ کہا کہ دونوں ملک تیار ہو گئے ہیں. صحیح. اگر تیار ہو بھی گئے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس کا بہت زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا. جی بالکل. اور بھارت کو اس کے عوام جو ہیں وہ اس حکومت کو یہی کہیں گے کہ تم نے جنگ کی اور ہزیمت اٹھائی اور ذلیل ہو کر تم واپس آ گئے. جی بالکل ٹھیک ہے. اور پاکستان نے جو کچھ کیا وہ کر گزرا اور تم کچھ نہیں بگاڑ سکے. جی بالکل. ویسے میں چاہتا تھا کہ یہ جنگ تقریباً ہفتہ ڈیڑھ اور چلتی. صحیح. تاکہ پاکستان دیکھ لیتا کہ بھارت کی اوفنسو کیپیبلٹی کیا ہے. یہ سامنے لاتے اپنے. وہ تو ایک دن میں ہی پتہ چل گیا بریگیڈیئر صاحب. آج کا دن ہی اتنا بھاری رہا ہے بھارت کے لیے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اچھا میاں صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ جو ایک دعویٰ کیا گیا ہے کہ بھارت اور پاکستان سیز فائر کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا. دیکھیں جی یہ جو جب تک کہ کوئی ثالثی نہ ہوگا تو تب تک کہ یہ دونوں ملکوں کے درمیان میں سیز فائر نہیں ہو سکتے تھے. اور اس کے لیے کئی ممالک نے کوشش کی اور ایک گراؤنڈ تو ضرور بنی. لیکن جو فائنل شاٹ تھی نا وہ ظاہری بات ہے امریکہ کی طرف سے ہی آیا کرتی ہے. اور جب انہوں نے کہنا تھا اس سے پہلے وہ ہلکا بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ دونوں ملک آپ نے دیکھے. ایکچولی تو وہ بھی چاہتے تھے کہ ان دونوں کو پتہ چل جائے کہ ایک دوسرے کی کیا صلاحیت ہے. اور اسی وجہ سے آج انہوں نے دیکھ لیا کہ پاکستان کی جو ہے برتری دیکھ لی انہوں نے. اور انڈیا جو بڑا شور مچا رہا تھا پوری دنیا کے لیے کہ میں یہ کر دوں گا, میں ان کا یہ کر دوں گا اور میں اتنی بڑی طاقت ہوں. اور الحمدللہ ہر میدان میں اللہ پاک نے پاکستان کو جو ہے سرخرو کیا ہے. یہ اللہ پاک کا کرم ہے اور پاکستان کی جو عوام ہے اس کی دعائیں ہیں اور ہماری بہادر فوج کی جو ایک پروفیشنلزم ان میں ہے اللہ پاک نے. اور یہ دیکھیں نا اتنی زبردست یہ افواج ہے آپ کی ماشاءاللہ. اور یہ دنیا کی نمبر 1 افواج ہے. اور اس نے ثابت کیا ہے ہر سال جب اس کا دوسرے سارے ممالک کے درمیان میں ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو اس میں ہر لحاظ سے یہ پاکستان کو جو ہے وہ پرائورٹی دی جاتی ہے اور اس کے ایکسٹرا اس کے مارکس اس کو دیے جاتے ہیں کہ ایک اتنے پروفیشنلزم اس کی اتنی کمٹمنٹ ہے ان کا ہر ایک چیز کو جو ہے وہ کسی بھی لحاظ سے اس کو آپ پرکھیں. اور اس کی جو ہے اور پھر سب سے بڑی بات ہے کہ ایک بہادر ہونا اور پھر بہادر ہونا. اور کیونکہ یہ ہمارے ہاں تو ہمارے جو فوجی جوان ہے اس کو چھوڑ دے ہمارے جو عوام ہے. دیکھیں کسی پورے ملک کے اندر کسی بھی آدمی کو میں نے نہیں دیکھا کہ پینک ہوا ہو. تو اس کے برعکس میں اور اس کے برعکس میں ہندوستان کے اندر بڑا شدید قسم کا اور پھر ان کے اداروں کا اور ان کی گورنمنٹ کا ان کے درمیان میں لائزون نہیں ہے. اور پھر وہ یہ سمجھ آ رہا ہے ان کا میڈیا یہ سارا بناوٹی اور یہ سارے کام جو یہ اندوں کو بھی نظر آ رہا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ گورنمنٹ جو ہے ان کو وہ پیچھے سے پش کر رہی ہے کہ آپ یہ کریں آپ کریں. ان کو بھی پتا ہے ہم غلط ان کو بھی پتا ہے کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں اور ہمارا یہ جھوٹ ہے یہ پکڑا بھی جانا ہے. ان کو آج کا کون سا دور ہے اب کس دور میں بیٹھ کے یہ باتیں کرتے ہیں. دیکھیں چاہے پاکستان ہے چاہے ہندوستان ہے اگر جو بھی غلطی پہ ہوگا پوری دنیا کو نظر آ جاتی ہے. لیکن پاکستان نے جس صبر کا مظاہرہ کیا ہے یہ بھی ایک بڑا زبردست ہے کہ انہوں نے. اور پھر یہ دیکھیں نا دشمن نے جو وار کیا وہ رات کے اندھیرے میں کیا. آپ نے جو کیا بتا کر کیا آپ نے کہا بڑا نظر آئے گا اور کلیئر نظر آئے گا. لیکن بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ دیکھیں کہ سارے ہمسایوں کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہے. چائنا جس کے ساتھ نہ ہمارا کلچر ملتا ہے نہ ہماری روایات ملتی ہیں نہ ہمارا سوائے ہمارے پڑوسی کے لیکن ہماری اس سے کتنی دوستی ہے. اب جس کے ساتھ ہمارا جو ہے کلچر بھی ملتا ہے جو ایک ہی جگہ پہ ہم رہنے والے ہیں
ان کے ساتھ ہماری جن سے ہم چاہتے ہیں ہمارے کہ ہماری محبت بڑھے، کمفرٹیبل کوئی نہیں ہے. ان اگر کی ایسے عوام ہوتا تو میاں صاحب دو قومی نظریے وجود میں نہ آتا. اگر ایسا ممکن ہوتا تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہماری کو ایگزسٹنس کی بات ہو سکے. اچھا عبد الرحمن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ابھی صورتحال نئی امرج ہوئی ہے تو پاکستان کی طرف سے جو بھی میڈیٹر مقرر ہوتے ہیں دونوں اطراف سے، تو کس طرح کے پیرامیٹرز ہمیں سامنے رکھنا چاہیے؟ سندھ طاس کا ہو گیا، پھر دہشت گردی کا معاملہ ہو گیا، کشمیر کا معاملہ ہو گیا. یہ کون کون سے ایسے پیرامیٹرز ہمیں بالکل سامنے رکھنا چاہیے کہ جن کے اوپر ہم ایشورنس لے کے تو پھر ہمیں سیز فائر کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھیے الوی صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سب کے لیے سمجھنا کہ ایک تو امریکنز نے جو ثالثی کی ہے بنیادی طور پہ یہ انہوں نے مودی سرکار کو ریسکیو کی ہے. جی بالکل یہ ریسکیو اس کیے، کوئی شک نہیں. پوزیشن سے نکالا ہے. جی بالکل. اور دوسری اس بات کو بھی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اس بات پہ بالکل خوش ہیں کہ دنیا ایک نئی ایٹمی جنگ سے بچ گئی. جی بالکل. یہ ایٹمی جنگ ایک تیسری عالمی جنگ میں کنورٹ ہونے کا پوٹینشل رکھتی تھی. بالکل. یہ بالکل پازیٹیو تھا. اور جو تیسری ایک بڑی ایک امپورٹنٹ بات ہے جو پیرامیٹرز کی بات ہم کر رہے ہیں، دیکھیے یہ ثالثی امریکہ یہ واقعات ہونے سے پہلے کر سکتا تھا. پاکستان پہ جو اگریشن ہوا ہے اس اگریشن کو ہونے میں 14 دن لگے ہیں. جی بالکل. دن تک امریکہ تماشا 14 دن تک امریکہ لا تعلق رہا ہے اور اس نے کوئی دلچسپی شو نہیں کی. کل شام تک لا تعلق رہا ہے. کل شام تک بھی جو بیان آئے ہیں اس میں امریکہ نے یہی کہا ہے کہ اپنا معاملات ہیں. دیکھیے امریکہ کے اندر ایک واضح ڈویژن تھی. امریکہ کے اندر جے ڈی وینس جو تھے وہ باقاعدہ طور پہ انڈیا کو سپورٹ کر رہے تھے، انڈیا کی الفاظ ادا کر رہے تھے اور پاکستان کو تعاون کرنے کی تلقین کر رہے تھے. اور یہ باقاعدہ طور پر ایک رائٹ کے طور پہ تصور کیا جا رہا تھا کہ انڈیا کو یہ حق ہے کہ وہ پاکستان کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، لیکن پاکستان کو دفاع کا حق نہیں ہے. بٹ پریکٹیکلی یہ جو بات ٹویٹ کے اندر لکھی ہے کہ رات بھر ثالثی ہوتی رہی اور عظیم آگوں نے مل کر ایک کامن سینس پرویل کی اور یہ کام کیا ہے. اب یہاں پر سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے وہ کشمیر ہے. کشمیر کو ایشو ہے. اس ایشو کو ریزالو کیے بغیر آپ پاک بھارت تعلقات کو ٹھیک نہیں کر سکتے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال کے دوران کارگل سے شروع کر لیں، بامبے اٹیک سے شروع کر لیں، پٹھان کوٹ سے شروع کر لیں، اڑی سے شروع کر لیں، پلوامہ سے شروع کر لیں، پہلگام سے شروع کر لیں، ایک سیریز ہے. تعلقات نارملائز ہوتے ہیں، لیکن ایک ملک ہے جو فالس فلیگ آپریشنز کرتا ہے، ایک الزام لگاتا ہے، خود ہی جج بنتا ہے، خود ہی جوری بنتا ہے، خود ہی جلاد بنتا ہے اور پاکستان کو سزا دینے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ جو جنگ ہے یہ پاکستان پہ مسلط کی جاتی ہے. پاکستان کی کبھی آپشن نہیں رہی. اب ہمیں کیا کہا جاتا ہے، ہمیں بھی اپنی ذرا پالیسی کو دیکھنا ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کشمیر کور ایشو ہے، اس کو ذرا سائڈ پہ رکھ دیں. پہلے ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کرتے ہیں، ہم ٹریڈ شروع کرتے ہیں، ہم جناب یہاں فلمیں بنانا شروع کرتے ہیں، ہم یہاں پہ بارڈر کھولتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم کرکٹ ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں. لیکن مائنڈ سیٹ ہے، ایک مینٹالٹی ہے جو اس ساری چیز کو 4-5 سال کے بعد ریورس کرتی ہے. امریکہ کو یہ سوچنا ہے جب تک بھارت کی انٹرنل پالیٹکس پاکستان دشمنی سے آزاد نہیں ہوگی، جب تک یہ آر ایس ایس کا مودی کا جو مائنڈ سیٹ جب تک ختم نہیں ہوگا، جب تک بھارت کی پالیٹکس کو آپ آزاد نہیں کریں گے نا. جی بالکل 100% آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسی بات کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں تو نیازی صاحب کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. نیازی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے عبد الرحمن نے کہ جب تک یہ جو انتہا پسند ہندو ہیں، جو ہندتوا والے وہاں پہ لوگ ہیں جن کا یہ مودی سربراہ ہے، اگر ان کے مائنڈ سیٹ کو نہیں ختم کیا جاتا تو یہاں پہ امن آنا، خطے کے اندر امن آنا جو ہے وہ ناممکن ہے. اس طرح کا کوئی اگر بین الاقوامی معاہدے کی شکل میں آج سیز فائر ہو بھی جاتی ہے تو جب تک یہ ہندو انتہا پسند وہاں پہ برسر اقتدار ہیں، جب تک یہ نظریہ وہاں پہ پریویل کرے گا، تب تک انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں اور انڈیا کے باہر جو مسلمان ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. اور دوسری بات ہے کہ انڈیا اور اسرائیل جو گٹھ جوڑ ہے، جب تک یہ بھی نہیں ٹوٹے گا تو یہاں پہ حقیقی امن نہیں آ سکتا. دیکھیں بالکل عبد الرحمن صاحب درست فرما رہے ہیں.
میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو ڈاکٹرائن ہے RSS کی کہہ لیں یا ہندو توا کی کہہ رہے ہیں جی دونوں ایک ہے. اور یہ جو ہندوازم ہے نا اس کو اگر آپ ان ڈیٹیل چیک کریں پڑھیں اس کے پروگرام کو تو اس میں یہ صرف یہ نہیں ہے کہ مسلم جو ہے نا اس کا شکار ہو رہے ہیں اس تعصب کا اس دشمنی کا یا اس فسادات کا اس میں سکھ بھی ہو رہے ہیں جی بالکل دوسرے ریلیجن کے لوگ بھی ہو رہے ہیں چونکہ ان کا نظریہ ہندو توا کا نظریہ یہ ہے کہ صرف ہندو مت جو ہے نا مذہب وہی ریلیجن ہوگا وہی ہماری ثقافت ہوگی ہماری حکومت ہوگی ہم ہی رائل ہیں. ایون دین کہ ہندوؤں کے اندر بھی دیر آر 4 اسکول آف تھاٹس. دیکھیں جو برہمن ہے نا وہ شودر کو ٹچ نہیں کرتا اس کو اچھوت سمجھتا ہے. اس طرح کشتری ہے ویش ہے وہ ان کو بھی لائک نہیں کرتا. اس کے علاوہ دوسرے مذاہب جو وہ بھی ان کا شکار وہ بھی وکٹم ہے. تو جب تک یہ بات درست ہے کہ سیاست کے اندر یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کے اندر یہ جو ہندو توا یا RSS کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو آپ علیحدہ نہیں کریں گے اس کو ایکسپیل نہیں کریں گے میں نہیں سمجھتا کہ خطے میں کوئی امن آ سکتا ہے. دیکھیں جب تک اندرا گاندھی انڈین نیشنل کانگریس کی حکومت رہی ہے تو ایسے واقعات بہت کم ہوئے ہیں چونکہ اس میں انتہا پسند جو ہے نا وہ ہندو نہیں ہے بلکہ ایک رائٹس جماعت وہ ایک سیکولر جماعت ہے سب کو لے کے چلتی ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ پاکستان کو اس پہ اعتبار نہیں کرنا چاہیے. جو بھی اس کے جو ڈائنامکس ہیں اس جو ثالثی کے ہیں جس طرح بریگیڈیئر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس میں انڈس طاس معاہدہ پہلی تو بات ہے کہ یہ ریسیپروکل ٹریٹی ہے یہ یک طرفہ وہ نہیں اس کو معطل کر سکتا. دوسرا ہمارے دریاؤں کا پہلے پانی چھوڑیں بیٹھنے سے پہلے تاکہ چونکہ اب وہ چاول کی فصل ہم نے کاشت کرنی ہے پانی کو ادھر چھوڑیں اس کے بعد ہم بیٹھیں گے. باقی جو آپ نے دہشت گردی کی بات کی ہے اس کو میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ BLA سے اس کو بالکل انہوں نے ڈسکنیکٹ کرنا ہوگا اور فالس فلیگ آپریشن جو 3-4 وہ کر چکے اس طرح کا وہ ریپیٹ نہ کریں پھر کہیں جا کے ہم ان کے ساتھ. اور کشمیر کے اندر دیکھیں ایشو ہمارا کشمیر ہے 370 آرٹیکل جب تک اس کا نفاذ نہیں ہوگا جس طرح TRF بنی ہے نا وہاں پہ انہوں نے دی ریزسٹنس فرنٹ بنا ہے اور اس طرح اور بھی وہ بنائیں گے فرنٹ بن رہے ہیں اور پھر ایسا نہ ہو کہ وہ ریئیکٹ کریں گے اور یہ الزام جو ہے نا پاکستان پہ ٹھونس دیں گے. لہذا اس کا وہ سٹیٹس جو ہے نا 370 والا سٹیٹس کو اس کو بھی ریسٹور کرنا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھارت کے اندر جب تک یہ بھارتی ہندو پسند تنظیمیں RSS BJP وغیرہ جب تک وہاں پہ مسلم دشمنی کی پلاننگ کرتے ہیں تب تک اس خطے میں امن آنے کی کوئی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل بہت مشکل ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو امریکہ نے رول ادا کیا ہے وہ بالکل صحیح بات ہے کہ انہوں نے بھارت کو بچانے کی کوشش کی. اس میں کوئی شک نہیں کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ 7.5 لاکھ فوج کشمیر میں پھنسی ہوئی ہے اور اگر یہ ہمارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں کھلی لڑائی تو پھر ہم وہ حالات پیدا کر دیں گے کہ یہ 7.5 لاکھ کی فوج کشمیر میں ہتھیار ڈالے گی. بالکل. تو اس بہت خطرناک صورتحال سے ٹرمپ نے ان کو بچانے کی کوشش کی ہے. جب تک ان کا زور تھا اور یہ مار رہے تھے اس وقت تک امریکہ نہیں بولا. جب پاکستان نے وار کیا ہے تو اپنے حلیف کو مردہ دیکھ کر مشکل میں دیکھ کر وہ فوراً آ گئے صلح کرانے کے لیے. یہ گلی محلوں کی لڑائی میں بھی لوگ ایسے ہی کرتے ہیں. جب تک اپنے بچے کو اپر ہینڈ حاصل ہے وہ دوسروں کو مار رہا ہے تو نہیں یار بچوں کے معاملہ ان کو خود ہی سیٹل کرنے دو. جب دیکھتے ہیں کہ اپنے پتر کو کٹ پڑنے لگی ہے بڑی بری تو دن دے کم ان کے نہیں یار چھڑا دو بچوں کو یہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے. تو یہ رول اس وقت امریکہ نے کیا ہے جہاں وہ بھارت کو بہت بڑی مشکل سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ہمارے ہاتھ سے بہت بڑی کامیابی کو بھی نکال لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس لیے پاکستان نے اگر اس بات پہ راضی ہونا ہے بڑی اچھی بات ہے صلح لیکن صلح کی شرائط بڑی کڑی ہونی چاہیے. یہ بات بالکل بھارت نے جو نقصان کیا اس کا تاوان بھی دینا چاہیے. آرٹیکل 370 کو واپس لگانا چاہیے اور دنیا کے سامنے اقرار کرنا چاہیے کہ آئندہ سے BLF کا نام اور BLF کی سپورٹ ان کے سرکاری میڈیا سے ان کے گورنمنٹ سپانسرڈ میڈیا سے نہیں آئے گی. ان کا ریٹائرڈ میجر جو ہے وہ وہاں پہ بکواس کرتا پھرتا ہے کہ جی
جی سر کاٹ کے لاؤ اور پرانی نسلی تعصب کے تحت لوگوں کو قتل کرو، صحیح، اس کو انٹرنیشنل ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے، صحیح، اور جو گورنمنٹ اس چیز کو سپورٹ کر رہی ہے جی، اس کو بھی ٹیررسٹ ڈکلیئر کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل۔ یہ تو عالمی سطح پہ واقعی انڈیا جو ہے وہ مختلف ممالک میں دہشت گردی میں مدد کر رہا ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ تو میاں صاحب یہ کیا ہوا کہ آج امریکہ کے اپنے بچے کو کٹ پڑی ہے تو اب وہ میدان عمل میں آ گیا ہے؟ کل تک تو وہ کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ہمارا تو کوئی اس جنگ سے تعلق نہیں ہے، آج جب صبح اس کو کٹ پڑی ہے تو اب ان کو آج نظر آ گیا ہے کہ نہیں جی سیز فائر کر دیں، تو کیا امریکہ جو ہے وہ بھارت کو بچانے کے لیے سامنے آ گیا ہے؟ جی بلا شبہ بات اصل میں یہی ہے کہ وہ اس کو بچانے کے لیے سامنے آ گیا، اور ایکچولی وہ بھی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ پاکستان کا جو ہے وہ کتنا زور ہندوستان پہ چلتا ہے، اور پاکستان نے ثابت کر دیا کہ بھئی ہم جو ہے ہماری قوم بھی اور ہمارے تمام کے تمام ادارے بھی ہم ایک پیج پہ ہیں، اور ہم کتنے یونائٹ ہیں، اور ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے جو ہے وہ کتنی ہے، اکیوپمنٹ ہے ہمارے پاس وہ کتنا لیٹسٹ ہے۔ انہوں نے جتنے بھی ڈرونز پھینکے ہیں ساروں کو آپ نے مارا ہے، کوئی بھی ایک واپس نہیں گیا، اس میں سے ایک بھی واپس نہیں گیا۔ تو پھر آپ نے ان کو وہ بھی ثابت کیا ہے کہ ہم نے ان کے 5 جہاز نہیں، ان کے ہم 20 جہاز بھی گرا سکتے تھے، لیکن ہم نے تحمل اور برداشت کو جو ہے ملوز خاطر رکھا ہے، ہم نے اس سے باہر نہیں گئے ہیں۔ لیکن یہ ان دنیا کو یقین نہیں آ رہا تھا، خاص طور پہ امریکہ کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا، اب یقین آ گیا، اب پاکستان غلط فہمیاں دور ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے وہ پاکستان کو یہ چاہیے اب اس کے اوپر یہ جو جنگ ہے، جو پاکستان نے جو فتح حاصل ہوئی ہے اس جنگ سے، اس کو آپ کنورٹ کر سکتے ہیں کاروبار کے اندر۔ مثلا آپ کی مارکیٹ جو ہے، جو آپ کے پلینز کا ہے، جو جب تک کشمیر کا کور ایشو نہیں حل ہو جاتا تب نہیں، تک ہاں جی وہ یہی بات میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ ایک تو یہ آپ کو اپنی منڈیاں سیٹ کرنی ہے، دوسری بات ہے کہ جو آپ کا کور ایشوز ہے اس کے اوپر آپ نے جو ہے اس کو آپ نے دنیا کو باور کروانا ہے کہ جب تک پوری دنیا کا امن، 2 خطے ہیں جن کے اوپر امن آپ نہیں قائم کرتے، دنیا کا امن نہیں ہو سکتا، ایک کشمیر اور دوسرا فلسطین، جب تک کہ یہ دنیا کے، اور ایک اسرائیل کو جب تک کہ آپ نکیل نہیں ڈالیں گے اور ہندوستان کو نکیل نہیں ڈالیں گے تب تک دنیا کا امن قائم نہیں ہو سکتا، اور یہ پھر دوبارہ ہوگا، میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ ہندوستان نے باز نہیں آنا اور اسرائیل نے، اور یہ جو وار بھی شروع کی تھی یہ اسرائیل نے ایکچولی ہندوستان کا اور اسرائیل کا گٹھ جوڑ جو ہے، اور یہ اس نے ان کو بڑی امداد کی ہے کہ میں تجھے میزائل بھی دیتا ہوں، میں تمہیں ٹیکنالوجی بھی دیتا ہوں، لیکن وہ ثابت ہو گیا کہ ان کی جتنی ٹیکنالوجی تھی پاکستان اس سے بڑا آگے ہے، اور اس نے ثابت کر دیا۔ اب ان کی جو ان کا سودا تھا اب وہ نہیں بکنا ان کا، اور اب الحمدللہ پاکستان کو 2 طرح کے محاذ کے اوپر لڑنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ معاملات کو جو ہے اس کے SOPs کیا ہے اور کن شرائط کے اوپر آپ صلح کرنے جا رہے ہیں وہ بڑا کلیئر ہونا چاہیے، ہاں جی اس کی اہمیت کا حامل ہے۔ اور دوسرا آپ کو اپنی منڈیوں کو سیٹ کرنا ہے اور پوری دنیا کو، اور یہ وار آپ کو آپ کی اکانومی کو بلڈ کرنے کے لیے اب یہ آپ کو بڑی تقویت دے سکتی ہے اگر سمجھداری پر اور سفارتی مات پہ ہم نے اس کو جا کے اچھے طریقے سے اس کی آپ نے دنیا کو باور کروا دیا تو پھر آپ کی زیادہ کامیابی اور بھی۔ اچھا عبد الرحمن، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی TOR سیٹ ہوتے ہیں، جو بھی پیرامیٹرز اس کے اندر، پھر ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی ہمیں بڑی محنت تگ و دو چاہیے ہوگی، تو ہم آلریڈی بھی جو ہمارے خلاف انڈیا یہاں پہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرتا ہے جس کے تانے بانے سارے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، سب کو پتہ ہے، ڈوزیر بھی جمع کرائے گئے، ہم سلامتی کونسل میں گئے، لیکن ہماری جتنی بھی سفارتی کوششیں ہیں وہ ناکام رہتی ہیں، ناکافی رہتی ہیں۔ تو ابھی ہم جب ایک نئے ایرا میں داخل ہوتے ہیں ابھی سیز فائر کے بعد، تو پھر ہمیں کتنی سفارتی کامیاب سفارتی کوششوں کی ضرورت ہوگی تاکہ پاکستان کو اس دہشت گردی کے جو لیبل لگایا جاتا ہے ایک تو اس سے ہم بالکل فری کریں، اور دوسرا بھارت کو اس کے جو کرتوت ہے وہ اقوام عالم کے سامنے رکھیں تاکہ یہ ثابت ہو کہ اصل میں دہشت گرد ملک کون ہے۔ علوی صاحب، یہ بڑا ایک سنجیدہ سوال ہے، اور اس کے لیے آپ کو پاکستان کی تاریخ دیکھنی پڑے گی۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ ہماری فوجیں میدان جنگ میں جو جنگ جیت کر آتی ہیں وہ ہم ٹیبل کے اوپر اکثر اس کو میں ہارنے کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا،
لیکن ہم اس اپرچونٹی کو ضائع کر دیتے ہیں. میرا بھی اسی طرف اشارہ ہے. بالکل ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ بھارت ایک نیرو مائنڈ سیٹ کے ساتھ پیدا ہوا ہے. جی بالکل, اور کوئی اس شک نے نہیں. کبھی بھی پاکستان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. صحیح. اور اس چیز کی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آپ یہ دیکھیے کہ ود دی پیسیج آف ٹائم ہر گزرتے دن کے ساتھ انڈین اگریشن کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. پہلے عمران خان صاحب کے دور میں ان کے جہاز داخل ہوتے تھے تو کوے مرتے تھے. آج پاکستان کے اندر 26 بے گناہ قیمتی لوگ جانے ضائع ہوئی ہیں, لوگ شہید ہوئے. جی صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بہت بڑا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے. یہ جو اس کا حوصلہ کھلا ہے, یہ جو اس نے جرت کی ہے, یہ کوئی عام واقعہ نہیں ہے. یہ بنانا ریپبلک سمجھا گیا ہے. یہ تو اس کی بدقسمتی کہ اس نے ہمیں مس کیلکولیٹ کیا ہے. اب یہاں پر ڈپلومیٹک چینلز ہیں, ڈپلومیٹک چینل سے پہلے علی صاحب ہمیں پاکستان کی جو ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے جس کے بارے میں دیکھیے نا, مجھے یہ کہنے دیجئے, میں صرف تجزیے کی حد تک بات کر رہا ہوں. پاکستان میں آزاد کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے, ہر پولیٹیکل پارٹی دوسرے کو کہتی ہے یہ مودی کا یار ہے. جی بالکل, یہ نعرے لگتے ہیں. جی بالکل, یہ کمزوریاں تو ہمارے اندر ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک پارٹی اٹھتی ہے جو اپوزیشن میں ہوتی ہے, وہ کہتی ہے جناب عمران خان نے کشمیر بھیج دیا, اور اگلی دفعہ وہ وزارت خارجہ میں آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کشمیر کا سودا انہوں نے کر دیا. یہ جو بلیم گیم ہے انٹرنلی طور پہ, فارن آفس تو تب پرفارم کرے گا نا جب آپ کے ہاں کلیئرٹی ہو کہ مودی آپ کا یار ہے یا آپ کا دشمن ہے, جندال آپ کا یار ہے یا آپ کا دشمن ہے. آپ کو یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے بھارت کے ساتھ تجارت کرنی ہے تو کس ٹرمز اور کنڈیشن پہ کرنی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مودی آپ کے بچوں کی شادیوں میں شرکت کرے, آپ ایک طرف کشمیر کا جھنڈا بھی اٹھائیں اور دوسری طرف فارن آفس کا یہ امتحان بھی ہو کہ آپ کی دوستی بھی بچانی ہے, آپ کے کاروباری تعلقات بھی بچانے ہیں, اور پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی بچانا ہے. آج آپ یہ دیکھیے کہ آج ایک کلیئرٹی آئی ہے جنرل عاصم منیر کی قیادت کے اندر. آپ نوٹ کر لیں پچھلے 48 گھنٹے کے دوران پاکستان کے فارن آفس کے جو اہلکار ہیں, جو ہمارے سفیر ہیں, جتنے زبردست انٹرویوز ہسٹوریکلی ان نے دی ہیں, سی این این پہ بیٹھ کے, اسکائی نیوز پہ بیٹھ کے, اور جس طریقے سے ویسٹرن میڈیا کو انہوں نے جواب دیا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں دیا. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی کلیئرٹی ہوتی ہے. اور جب تک پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ انڈیا کے حوالے سے اپنے ہاں کلیئرٹی نہیں لائے گی. بڑی ویلڈ بات کی ہے آپ نے کہ یہ اس کا کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ایک چیز کا پاکستان کی عوام کو کریڈٹ دیں, پاکستان کے اندر کبھی بھی اینٹی انڈیا پالیٹکس کامیاب نہیں ہوئی. نہیں, یہاں پہ ایسی کوئی صورتحال نہیں. بالکل, اور یہ انڈیا ہے جو یرغمال ہوا ہے. لیکن دوسری طرف اچھے ہمسائے کے طور پہ ہم رہ سکتے ہیں, ہمیں رہنا چاہیے, ہمیں کامنالٹی کے اوپر آنا چاہیے, لیکن وہ آنے سے پہلے برابری, ایکوالٹی کے طور پہ. یہ جو ہمیں ٹریٹ کرنا ہے نا کہ یہاں پہ امریکی وزیر خارجہ ایک طرف پاکستان کے پرائم منسٹر کو کال کرتا ہے اور دوسری طرف ظاہری بات ہے ہمیں اپنا وقار خود قائم کرنا ہوگا. وہ ہمیں چھوٹا ثابت کرتے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. بالکل عبد الرحمان, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. نیازی صاحب یہ بات تو بالکل عبد الرحمان کی ٹھیک ہے کہ ہمیں قومی سطح پہ ایک ہی پالیسی اپنانی چاہیے کہ انڈیا کے ساتھ ہم نے کیسے چلنا ہے, چاہے وہ اپوزیشن ہو, حکومت ہو, دیگر سیاسی جماعتیں ہوں. ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہم لگاتے رہتے ہیں, لیکن ہم انڈیا کے حوالے سے ہم نے کبھی ایک یکساں پالیسی نہیں بنائی. اور وہ یکساں پالیسی ابھی ہم نے بنائی, ابھی آپ نے دیکھا گزشتہ ایک ہفتے 2 ہفتوں کے اندر ہم نے ایک یکساں پالیسی کے اوپر کام کیا, تو اللہ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا. تو آئندہ بھی کیا اس کے اوپر کس طرح کوششیں کرنی چاہیے کہ ہم انڈیا کے حوالے سے ایک یکساں پالیسی بنائیں, وہ چاہے حکومت ہو, اپوزیشن ہو, دیگر سیاسی مذہبی جماعتیں ہوں. انڈیا کو ڈیل کرنے کے حوالے سے کیا ہمیں ایک پیج پہ ہمیشہ رہنا چاہیے جیسے اب ہم ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آئین میں ترمیم لانا پڑے گی. صحیح. یا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت تمام جماعتوں کو, جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں, اس کا پابند بنانا پڑے گا. ایک نیشنل جو اینٹی انڈیا جو پالیسی ہے اس کو فریم کریں, اور سب کو اس کو پر باؤنڈ کریں کہ آپ نے, چاہے آپ برصدار آئیں یا اپوزیشن میں رہیں, اس پالیسی کو شیک کوئی نہیں کر سکتا. صحیح بات ہے. اور یہ جو پالیسی ہے اس میں کنسسٹنسی
ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, یعنی یہ ایک ہمارے ایک نیشنل ایک ورثہ ہے, بالکل اس کو جب تک آپ نیشنل ہیریٹیج نہیں بنائیں گے, اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان سے میں کہتا ہوں حلف لینا چاہیے, اور ٹرسٹ وردی کے طور پر ان کو یہ حلف دینا ہوگا کہ ہم جب بھی اقتدار میں آئیں گے ہم اس پالیسی سے آئسولیٹ نہیں ہوں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو اس دنیا میں اب دو جنگیں لڑی گئی ہیں نا, ایک اکنامک وار تھی جو چائنا جیت گیا, دوسری ہماری انڈیا کے ساتھ جنگ تھی وہ ہم وکٹری سٹینڈ پہ آ گئے. مگر اس کا بھی کریڈٹ میں چائنا کو دیتا ہوں, چائنا کی ٹیکنالوجی نے جو ان کا نیکسس تھا موساد کا, راک اور سی آئی اے کا, ان کی جو ٹیکنالوجی تھی, ان کے جو ڈرون تھے ان کو تباہ کیا, ان کے رافیل کو چائنا ٹیکنالوجی نے تباہ کیا. اس کے علاوہ ان کے جو دوسرے جو یہ جو 400 جو سسٹم ہے اس کو بھی S-400 جو سسٹم ہے اس کو بھی چائنا ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم نے تباہ کیا. لہٰذا یہ جو فتح ہے اس پہ ہم چائنا کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا بریگیڈیئر لیاقت صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آج جیسے پاکستان نے انڈیا کو ریسپونڈ کیا ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, فوجی اعتبار سے, ایک جذبے کے اعتبار سے, تو کیا اس کے بعد پاکستان کے بارے میں جو لوگوں کا ایک رائے ہے, اقوام عالم کی رائے ہے کہ یہ تو ایک ملک کسی کام کا نہیں ہے, یہ یونائٹڈ نہیں ہے, یہ جو ہے وہ اکنامکلی بڑا ویک ہے, یا اس سے کچھ ہونے نہیں والا, جیسے یہ سمجھا جا رہا تھا کہ شاید پاکستان انڈیا کے اوپر انڈیا سے بدلہ نہیں لے گا, تو اب کیا صورتحال بدل گئی ہے, لوگوں کی رائے ہمارے بارے میں بہتر ہو گئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی واقعی اس وقت تو میرا خیال ہے کہ اسلامی دنیا کے اندر پاکستان کا جو امیج ہے وہ بہت بلندی پہ چلا گیا ہے. صحیح. آپ نے ویڈیو کے اوپر مفتی اعظم فلسطین کی بھی تقریر سنی ہوگی. تمام اسلامی دنیا کے اندر اس وقت پاکستانیوں کو قدر کی نزاکت سے دیکھا جا رہا ہے. یہ جو ہمیں کامیابی ملی ہے یہ اللہ کی مہربانی اور حکومت کے درست فیصلوں اور افواج کی مہارت کی وجہ سے ملی ہے. اور اتنی بڑی کامیابی میں اس کو فتح مبین سمجھتا ہوں, لیکن اس کو مکمل نہیں ہونے دیا گیا. اس کو منطقی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے تھا تاکہ بھارت کو عقل آ جاتی آئندہ تمام رہتے وقت کے لیے. قیامت تک بھارت یہ سمجھ جاتا کہ پاکستان کو وہ ختم نہیں کر سکتا, پاکستان کے ساتھ مل کے اس کو رہنا ہوگا اور ایک اچھے ہمسائے کی طرح. اس وقت جس طرح یہ سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں یہ اصل میں فتح مبین آپ کے ہاتھ سے کھینچ کے لی جا رہی ہے. کیونکہ بھارت کو اس وقت چاہیے تھا کہ وہ جنگ کو اس نے شروع کی, اب چلائے اس کو کسی منطقی نتیجے تک پہنچائے, نکالے اپنی آرمڈ ڈویژن, لائے ہمارے ساتھ صحرا کے اندر. مقابلہ نہیں کر سکا, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. اور اگر یہ دیکھیے امریکہ کا انٹرسٹ یہ ہے کہ بھارت اس کا حلیف ہے, بھارت کی اتنی کمر مت ٹوٹ جائے کہ وہ چائنا کے سامنے کیا پاکستان کے سامنے نہ کھڑا ہو سکے. صحیح بات ہے, نہیں کھڑا ہو سکا بالکل. چائنا کے سامنے ایک پتلا کھڑا کیا ہوا ہے, اور وہ چائنا کے ساتھ اصل مسابقت یا رقابت تو امریکہ کی چائنا کے ساتھ ہے. جی بالکل. بھارت کیا چیز ہے؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بھارت کو ایک پتلا بنا کے ایک پراپ کر کے رکھا ہوا ہے, اور اس کے لیے پاکستان کو دبایا جا رہا تھا. جی بالکل. اب اگر یہ جنگ منطقی نتیجے تک پہنچتی ہے تو بھارت کی کمر ٹوٹ جائے گی. صحیح بات ہے. اور امریکہ کو چائنا کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے کوئی اور پراپ تلاش کرنا پڑے گا. جی بالکل. کیونکہ بس اسی سے بچنے کے لیے, اسی سے بچنے کے لیے. اور اگر یہ صلح بھی ہو جاتی ہے اچھی شرائط کے اوپر, جس کا کہ میرا خیال ہے مرکزی حکومت کا فرض ہے کہ وہ ان شرائط کو منوائے جو لوگ صلح کروانا چاہتے ہیں, کیونکہ اس وقت اپر ہینڈ آپ کے پاس ہے. صحیح بات ہے. ہم بالادست ہیں جنگ کے اندر. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس کامیابی کو آسانی سے اپنے ہاتھ سے بالکل چھیننے نہیں دینا چاہیے کسی کو. جی ٹھیک ہے. جی بالکل بریگیڈیئر صاحب, آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. بریگیڈیئر صاحب, میاں صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو آج ایپیسوڈ ہوا ہے اور انڈیا کو ایک بھرپور جواب دیا ہے, اس سے پاکستان کی سپیریئرٹی قائم ہوئی ہے, امیج بہتر ہوا ہے, اور اقوام عالم کے سامنے ہم ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں جب اپنے دشمن کے سامنے, تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہماری صورتحال, ہمارا امیج جو ہے پہلے سے بہتر ہو گیا ہے؟ جی ڈیفینیٹ جی, ہمارا امیج پہلے سے بہت بہتر ہوا ہے, بلکہ جو ہمارے متعلق کہا جاتا تھا وہ ہم نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف
محض ایک پراپیگنڈا تھا ہمارے خلاف، جو انڈیا بھی کرتا تھا اور جو اسرائیل بھی کرتا تھا اور دیگر کئی اور ممالک بھی ہے جو پاکستان کے خلاف تھے، اور وہ پاکستان کے بڑا خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے. لیکن اس میں ہم نے ثابت کیا ہے کہ ایز اے نیشن ہم نے یہ جو ہے یہ وار لڑی ہے. یہ ہماری بہادر افواج نے تو لڑی ہے، لیکن اس کی جو پاکستان کی تمام مکاتب فکر نے اور پولیٹیکل اور عوام نے بھی اپنی بہادر افواج کا بڑا ساتھ دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ایز اے نیشن ہم نے بیہیو کیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ پاک نے ہمیں جو کامیابی دی ہے. اور پھر یہ جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو ہماری افواج کے پاس جو سب سے بڑا جو اس کے پاس ویپن ہے نا، وہ شہادت کا ویپن ہے. اور وہ یہ میں نے یہ دنیا کی کسی اور مطلب مسلم ممالک اور بھی بہت سارے ہیں جن کی افواج ہے، ان میں بھی جذبہ ہے، لیکن یہ ایمانی جذبہ جو ہمارے ہاں ہے نا، یہ کسی اور میں نہیں پایا جاتا. اور یہ جنگیں ہمیشہ جو ہے وہ ایمان کی طاقت سے لڑی جاتی ہیں، اور یہ اللہ کی پھر نصرت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. اور یہ الحمدللہ یہ غیب سے بھی اللہ نے بھی اس میں مدد فرمائی ہے. وہی لوگ جو ہے کل تک جو جن کا ہمیں ڈراوا دیا جا رہا تھا، آج وہ ہم سے ڈرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. آج انہوں نے مان لیا ہے کہ پاکستان کی سپرمیسی کو مان لیا ہے. تو یہی ایک قوموں کا جو ہے وہ وتیرہ ہوتا ہے. ایز اے نیشن ہم نے الحمدللہ پرفارم کیا ہے، اور ہمیں آگے بھی چل کے آج قوم جو جاگ گئی ہے. اور میں تو اس موقع پہ ہندوستان کا یہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو اتنا یونائٹ کر دیا. اس سے پہلے کہ مجھے نظر نہیں آتی تھی، اور بہت ساری خامیاں نظر آتی تھی مجھے بھی. قوم بالکل یونائٹڈ ہے. عبد الرحمن مختصر ایک منٹ کا ٹائم ہے. کیا یہ جو آپریشن بنیان مرصوف شروع ہوا، آج اس آپریشن نے ہمیں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کر دیا ہے؟ جی الحمدللہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس نے ہمیں وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا کیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج مودی کو شکست ہوئی ہے، آج انڈیا کے گودی میڈیا کو شکست ہوئی ہے، آج رافیل طیاروں کی طاقت کو ڈبویا گیا ہے. آج ایک ہیجمنی کا ایک RSS کے مائنڈ سیٹ کو ہم نے دفنا دیا ہے. آج دنیا کی سپر پاورز کو پاکستان نے ایک میسج دے دیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ الجھنے کی کوشش مت کرنا. بالکل ٹھیک ہے، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے عبد الرحمن کے واقعی آج ایک بڑا میسج دیا ہے. نیازی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج کے اس جو آپریشن پاکستان فوج کی طرف سے لانچ کیا ہے، اس نے پاکستان کی سپرمیسی جو ہے وہ ثابت کر دی ہے؟ جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے آپریشن نے انڈیا کی جو خام خیالی تھی، وہ کہتا ہے کہ میں سپر ہوں، اس کی سپریلٹی اور اس کی جو پرائیڈ تھی اس کو گنگا اور جمنا میں ڈبو دیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جذبے حوصلے کی فتح ہوئی ہے، ٹیکنالوجی کی فتح ہوئی ہے، اور میزائل ٹیکنالوجی کی فتح ہوئی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا امیج جو ہے کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے اسلامی ملکوں کے اندر. جی بالکل ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ آج جو آپریشن بنیان مرصوف شروع ہوا تو اس آپریشن نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا ہے؟ جی بالکل الحمدللہ بہت بڑی کامیابی ہے. پوری قوم کو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے پاکستان کی اس کامیابی کے لیے. اور وہ تمام سیاستدان اور دانشور جو فوج کے خلاف فرضہ سرائی کرتے رہے ہیں، ان کو ندامت کا اظہار کرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے آئندہ کے لیے کہ وہ اس قسم کا کام نہیں کریں گے. جو لوگ یہ کہتے رہے ہیں کہ عوام کو حق حاصل ہے فوج کے اوپر پتھر مارنے کا، ان کو کچھ شرم کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے. اور جو لوگ فوج کے بجٹ پہ ہمیشہ مبالغہ آرائی سے تنقید کرتے رہے ہیں، ان کو بھی جھوٹ کا سہارا جو وہ لیتے رہے ہیں وہ چھوڑ دینا چاہیے اور اپنے رویے کو درست کرنا چاہیے. پاکستان کی فوج نے ایسا کام کیا ہے کہ پوری قوم کا فخر سے بلند کر دیا ہے. نہ صرف اپنی قوم کا بلکہ دنیا کے تمام مسلمان ممالک کا سر فخر سے بلند ہو گیا. جی بہت شکریہ بریگیڈیئر لیاقت علی صاحب اور بریگیڈیئر مشتاق احمد صاحب اور رفیع اللہ نیازی صاحب. میاں عبد الوحید صاحب آپ نے وقت نکالا اور پروگرام میں شامل ہوئے. ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان سعید الوی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.